बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, मैं कनीज़ा अबुल फज़्ल इंजीनियर सैयदा तलीहा ज़ैनब इस वक्त आपके सामने प्रोग्राम माह रमज़ान कनीज़े अब्बास को लेकर हाजिर हूँ। ये थर्ड एपिसोड है जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं। ये प्रोग्राम अजर सालत की जानिब से पेश किया जा रहा है। अगर इस हवाले से आपको कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या फिर पेज पर डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अजीज़ान मोहतरम, इस प्रोग्राम की जो सीरीज है वो उनका टाइटल है कससुल अंबिया। इन सीरीज में इंशाअल्लाह मैं मुस्तनद हवालों के जरिए आपके सामने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के जितने भी ऐसे अंबिया हैं कि जिनसे मुताल्लिक कुछ अहम सवालात हैं जो कि इंसानी जहन में उठते हैं, या कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी कहानियां हैं, कुछ ऐसी रवायात हैं जो कि आम फहम नहीं है, लेकिन कभी हम उनको सुनते हैं तो ताज्जुब में मुब्तला हो जाते हैं या हैरानगी में या सोचने लग जाते हैं कि आखिर इस चीज के पीछे क्या रीजन हो सकती है। उन तमाम तर वाकयात को आपके सामने बयां करूंगी। जैसा कि आप डिस्क्रिप्शन में देख रहे होंगे कि जो आज का टॉपिक है वो बहुत सारे सवालात पे मुश्तमिल है कि जिनके जवाबात हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, और वो सारे सवालात हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जात से मंसूब है। सबसे पहला सवाल ये डिस्कस करेंगे कि आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों किया गया था, और जो हम आम मुसलमान सजदा करते हैं या दो जो सजदे हम अदा कर रहे होते हैं हर रकत में नमाज की, तो उसके पीछे क्या रीजन है, और ये वाले सजदे आया अर्श पे किए जाने वाले सजदों से कोई मुमासलत रखते हैं या नहीं। फिर सबसे अहम बात यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा किया गया था उसके पीछे क्या वजह, वो सजदा इबादती तो हो नहीं सकता था, तो आया वो सजदा ताज़ीमी था। अगर सजदा ताज़ीमी था तो किसकी ताज़ीम और तकरीम के लिए, या किसकी फजीलत और मयार को फरिश्तों के सामने, मलाइका के सामने बयां करने के लिए वो सजदा करवाया गया था। फिर एक और बहुत अहम सवाल ये जो अक्सर लोग ये करते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कौन से कलामात की तालीम दी गई थी, कि जब कुरान पाक में ये इरशाद मौजूद है कि खुदावंद आलम ने मलाइका से कहा कि उनके नाम बताओ तो वो ना बता सके, लेकिन जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा तो उन्होंने फौरन उनके नाम बता दिए। यानी जो फजीलत हजरत आदम अलैहिस्सलाम है वो किन चीजों के नाम बताने पर उनको अता की गई थी, या वो कौन से ऐसे नाम थे जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खुदावंद आलम ने सिखाए थे, तालीम दिए थे, या कौन सी ऐसी चीजें थी कि जिनके बारे में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया गया था। फिर एक और बहुत अहम सवाल जो किया जाता है और मुसलसल तारीख में हमें ये देखने को मिलता है कि हर शख्स ही आइमा तहरीन अलैहिस्सलाम से ये सवाल पूछता हुआ नजर आता है, वो ये कि अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कोई गलती हो गई थी, कोई गुनाह सरजद हो गया था, तो क्या वो गुनाह कबीरा था या उनकी कोई गलती थी, या उस चीज को हम क्या नाम देंगे कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मना किया कि वो एक दरख्त के पास न जाएं या उसका फल ना खाएं, और उन्होंने वही काम किया शैतान के वसवसे में आकर, तो इस तमाम तर मामले को आइमा तहरीन अलैहिस्सलाम कैसे देखते हैं या हमें कैसे देखना चाहिए। और उससे भी अहम बात ये कि अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कोई ऐसा काम सरजद हो गया जो कि अताअत इलाही के खिलाफ था, हुक्म इलाही के खिलाफ था, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कैसे कबूल की। यानी वो जो अल्लाह के नबी हैं, वो जो खुदावंद आलम की मखलूक हैं और खुदा के उलुल अज़्म अंबिया में उनका शुमार किया जाता है, अगर उनसे कोई ऐसा काम सरजद हो जाए जो कि खुदा की मर्जी और मंशा के खिलाफ हो, तो खुदा उनकी तौबा कैसे कबूल करता है। और उनकी तौबा कबूल होने में और उस वसीले में जो उन्होंने इस्तेमाल किया, हम आम इंसानों के लिए क्या दर्स है। बिलखुसूस ये कि जब हम माह रमजान में तौबा इस्तग़फ़ार की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा माफी मांगनी चाहिए खुदावंद आलम से अपने गुनाहानी कबीरा और सगीरा की, तो वो कौन सी दुआ है कि जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनका खोया हुआ मकाम वापस दिला दिया था। वो कौन से ऐसे अस्मा है, वो कौन सा ऐसा वसीला है, वो कौन सा ऐसा तरीका है कि जिसके जरिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खुदावंद आलम की बारगाह में दोबारा अपना बुलंद मकाम और मर्तबा हासिल कर लिया था। तो सबसे पहले सवाल की तरफ वो ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म क्यों दिया गया था। अजीजान मोहतरम, कुरान पाक में वाकया तफसील के साथ मौजूद है कि खुदावंद आलम ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क किया और उनको मलाइका के सामने पेश किया, तो मलाइका को यह हुक्म दिया कि वो सब के सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें।
اس موقع پہ ایک روایت کے مطابق سب ملائکہ سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے کہ جس نے تکبر کیا اور وہ خداوند عالم کی بارگاہ سے ملعون قرار پایا۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے 100 سال تک حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیے ہوئے اس سجدے کی حالت میں رہے، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق 500 سال تک ملائکہ سجدے کی حالت میں رہے، یعنی وہ حضرت آدم علیہ السلام کو 500 سال تک سجدہ کیے رہے۔ اب وہ سال جو عرش پر ہیں وہ فرش کے سالوں کے برابر نہیں ہے، یعنی وہ نورانی سال اور ہیں، ان کا حساب کتاب اور ہے، اور جو عرش پر سال ہے ان کا حساب کتاب اور ہے، فرش کے سالوں کا حساب کتاب اور ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اگر ایک روایت کے مطابق ہم 100 سال مان لیں یا ہم 500 سال بھی مان لیں، تو 500 سال تک ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیے رہے، اور جب وہ سجدے سے اٹھے تو انہوں نے کیا دیکھا اپنے سامنے کہ وہ فرشتہ، وہ ملک کہ جو ان کا استاد تھا، جس کو عزازیل یا ازازیل کہہ کر تاریخ میں پکارا گیا ہے، وہ جو ان کا سردار تھا، جو ان کو تعلیم دیتا تھا، خدا کی بارگاہ میں ایک مقرب ملک کے طور پر پہچانا جاتا تھا، وہ دیو کی شکل میں ہے، وہ جن کی شکل میں ہے، اور اس کی شکل و صورت یکسر بدل چکی ہے، اور خداوند عالم سے وہ بحث کر رہا ہے، اور خداوند عالم اس کو ملعون قرار دے کر یہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ خدا کی بارگاہ سے چلا جائے، اور قیامت تک کے لیے خداوند عالم اس کو اپنا اور مومنین کا دشمن قرار دے رہے ہیں۔ اب جب ان ملائکہ نے جو 500 سال تک حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیے رہے تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھا، تو ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ جلال الہی، وہ روب الہی، وہ ہیبت الہی کی وجہ سے دوبارہ سجدے میں گر پڑے، اور ایک پہلو یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے اس استاد ملائکہ کی یہ حالت دیکھی ہے کہ کس طرح سے وہ ایک بلند مقام پر تھا، لیکن تکبر کی وجہ سے یا اطاعت الہی نہ کرنے کی وجہ سے وہ ملعون قرار پا دیا گیا اور اس کی شکل و صورت بدل دی گئی ہے، تو وہ خوف کے ساتھ ساتھ اس شکر کی کیفیت میں چلے گئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ان کو اس جو ایک عذاب ہے، جو اس لعنت ہے، اس سے محفوظ رکھا ہے۔ تو گویا وہ فرشتے کہ جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا سجدہ کیا تھا، سجدے کے بعد اٹھے، اس تمام تر منظر کو دیکھا اور دوبارہ سجدے میں گر پڑے، تو اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو 2 سجدے کیے گئے۔ اب ہم نماز میں جو ہر رکعت میں 2 سجدے ادا کرتے ہیں، علماء نے لکھا اور فرامین ائمہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں جو 2 سجدے کیے جاتے ہیں وہ انہی سجدوں کی یاد ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کو عرش پر کیے گئے۔ عزیزان محترم، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانے کی وجہ کیا؟ سب سے پہلی اور اہم وجہ تو یہ تھی کہ ملائکہ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے بلند مقام اور مرتبے کو بیان کرنا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اللہ نے اپنی اطاعت کا ان سے ایک امتحان لینا تھا کہ وہ مخلوق کہ جو ملائکہ سے کم درجے پر خداوند عالم نے خلق کر دی ہے، آیا ملائکہ اس امتحان پر پورے اتریں گے یا نہیں؟ اور جو تمام تر واقعہ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے کہ ان میں سے ابلیس نے تکبر کیا کہ یہ میری جن سے نہیں بنی تو مٹی سے بنے ہیں، لہٰذا میں ان سے افضل ہوں، یہ کہہ کر وہ خداوند عالم کی اطاعت کے سامنے سر نہ جھکا سکا اور ملعون قرار پایا۔ تیسرا اس کا اہم پہلو یہ ہے، اور جو ائمہ تحرین علیہ السلام کے فرامین سے بھی اس بات کو ثابت کرتا ہوا نظر آتا ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں یا صلب میں نور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا تھا۔ اس نور کی عزت و تکریم کی خاطر ملائکہ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ بات بہت واضح ہے کہ یہ سجدہ سجدہ عبادتی نہیں تھا، گویا ملائکہ کو انسان کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، نہ عبادت کی غرض سے سجدے کا حکم دیا گیا۔ سجدے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے تاکہ سجدہ تعظیمی کی جو شرط ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ جیسا کہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو سرزمین مصر پر سجدہ کیا، تو وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدہ تعظیمی اسلام میں جائز ہے، اور اس کا آغاز ہمیں عرش پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی رسم سے نظر آتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب ہم عام دنیا کے اگر اس کو اگزامپل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ کیا ہے کہ اگر ہماری دنیا میں کوئی شخص کسی اہم عہدے پر فائز ہوتا ہے، چاہے وہ پولیٹیشین ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، یا چاہے وہ کسی بھی پوسٹ پہ جاتا ہے، تو وہ افراد کہ جو اس سے ماتحت ہیں، جو اس سے کم درجے پر ہیں، اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہدیہ لے کر جاتے ہیں، گفٹس لے کے جاتے ہیں، اس سے اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں،
اور اس کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ یہ اس کے حامی ہیں، اس کی حمایت کریں گے اور اس کے خلاف نہیں جائیں گے، یعنی اپنی محبت کا، اپنے ساتھ کا یقین دلاتے ہیں۔ تو جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کر دیا تو پھر فرشتوں کو بارگاہ میں بلایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ گویا فرشتے اطاعت الہی میں سجدہ تعظیمی انجام دے رہے ہیں، کس کا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ عزیزان محترم، جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں، وہ وہاں پر ایک تکریم و تعظیم کا پہلو تو ہے ہی، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے نور کے بلند مقام اور مرتبے کو بیان کرنا بھی واضح ہے اس تمام تر روایات سے۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ ہو چکا اور 2 سجدے کیے جا چکے، تو اس کے بعد وہ جو گفتگو ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہے کہ جب اللہ نے یہ اعلان کیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنانے لگے ہیں، وہ خلیفہ قرار دیے جائیں گے، تو فرشتوں نے اس پر اعتراض اٹھایا تو خداوند عالم نے ان کے سامنے کچھ چیزوں کو بیان کیا، رکھا اور ان سے کہا کہ اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم برتری رکھتے ہو، یہ مفہوم بیان کر رہی ہوں میں، تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تو ملائکہ نے کہا، عاجزی کا اظہار کیا اور کہا کہ اے رب، ہم تو نہیں جانتے، ہمارے پاس تو صرف وہ علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا۔ لیکن جب خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ان کے نام پوچھے تو آدم علیہ السلام نے تو سب کے نام بتا دیے۔ تو گویا خداوند عالم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ میں تم سے کہتا تھا نا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں کے سامنے جو مقام اور منزلت حضرت آدم علیہ السلام ہے، یا جو پوزیشن تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، وہ مزید اسٹرانگ ہو گئی، وہ مزید مضبوط ہو گئی۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آخر وہ کون سے ایسے نام ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں، وہ کون سی ایسی بات تھی، وہ کون سے ایسے راز تھے کہ جو ملائکہ کو نہیں معلوم تھے اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم فرمائے تھے۔ علماء نے اور اہل تفاسیر نے اس سلسلے میں بہت ساری چیزوں کو نقل کیا ہے۔ کچھ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد چاند، سورج، زمین، آسمان یا کائنات میں موجود جتنی تمام تر چیزیں ہیں ان کا علم تھا، یعنی ان کے نام بتائے گئے۔ کچھ نے لکھا کہ اس سے مراد جو مقرب ملائکہ ہیں، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، یا دیگر جو ملائکہ ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں مقرب مقام رکھتے ہیں، ان کے نام۔ کچھ کے مطابق اس سے مراد تمام عالمین میں موجود جو چیزیں ہیں ان سب کے نام تھے۔ غرض یہ کہ قیامت تک آنے والی جتنی چیزیں ہیں، قیامت تک آنے والی جتنی خداوند عالم کی مخلوقات ہیں، ان سب کا ذکر تھا اور ان سب کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دیے گئے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ مولا، آخر حضرت آدم علیہ السلام کو ایسے کون سے اسما بتائے گئے تھے، ایسی کون سی چیزیں سکھائی گئی تھی، یا کن چیزوں کے نام بتائے گئے تھے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، عالمین میں موجود ہر وہ شے جو قیامت تک بننے والی تھی، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان سب چیزوں کے ناموں کی تعلیم دی تھی۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں، حتیٰ کہ یہ چٹائی کہ جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں، اس تک کا علم دیا گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے تمام جو افراد تھے، ان کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو نور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کو حضرت آدم علیہ السلام اور ملائکہ کے سامنے پیش کیا گیا اشباح کی صورت میں، اور کہا گیا کہ ملائکہ کو کہ آپ ان کے نام بتائیں، کیونکہ آپ تو عرصہ دراز سے نوروں کو دیکھ رہے ہیں، انوار کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، عرصہ دراز کا جو لفظ آیا نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ کیسے کہ رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت سے نبی ہوں کہ جب آدم مٹی اور ہوا کے درمیان تھے۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں، اول ما خلق نوری، سب سے پہلے تو میرے نور کو خلق کیا گیا، اور وہ نور ہزارہا نورانی سال خدا کی تسبیح و تقدیس کرتا رہا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جب ان انوار کو ملائکہ اور حضرت آدم کے سامنے پیش کیا تو ملائکہ سے کہا کہ آپ ان کے نام بتائیں، کیونکہ آپ تو ان کو عرصہ دراز سے ان انوار کو عرش پر دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا ملائکہ نے، اور کہا کہ ہم نہیں جانتے، ہمارے پاس صرف وہ علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا کر رکھا ہے۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان کے نام بتائیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت قائم آل محمد تک تمام انوار کے نام بتا دیے۔
ایک اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ امام سے جب پوچھا گیا کہ آخر حضرت آدم علیہ السلام کو کن اسما کی تعلیم دی گئی تو آپ نے فرمایا نہ صرف یہ کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کی تعلیم دی گئی بلکہ قیامت تک آنے والے تمام صالحین، تمام شہداء، تمام اوصیاء، تمام اولیاء، تمام موجودات جو قیامت تک آنے والی ہیں ان سب کے نام بتائے گئے، حتیٰ کہ شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام بھی حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دیے گئے تھے۔ عزیزان محترم، اب یہاں پر ایک اور بہت اہم نکتہ ہمیں نظر آتا ہے جس کو علامہ نعمت اللہ جزائری نے نقل کیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یوم عاشور سرزمین کرب و بلا پر جب ایک خطبے میں اپنا تعارف کرایا ہے، اپنا بلند مقام اور مرتبہ اور اپنی فضیلت لشکر اشقیہ کے سامنے بیان کی ہے، تو اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دیے جانے والے ناموں کا ذکر کیا اور سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ بیان کی۔ مولا نے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں خداوند عالم نے آدم کو پیدا کر کے انہیں اسما کی تعلیم دی اور ملائکہ کے سامنے ہمارے انوار کو اشباح پیدا کر کے ہمارے نام دریافت کیے۔ ملائکہ بتانے سے عاجز رہے اور حضرت آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتا دیے۔ ہم صلب آدم میں نور کی صورت میں تھے، ہمارے نور سے آسمان، عرش، کرسی، تمام عالم روشن تھا۔ مولا فرماتے ہیں حالانکہ ہم پشت آدم میں تھے، ہمارے ہی نور کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب ایک روایت ہمیں ملتی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب عرش کی سطح پر نگاہ کی تو نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن پایا اور اس نور کی برکت کی وجہ سے تمام عالمین کو روشن پایا۔ تو فوراً خداوند عالم سے پوچھنے لگے کہ اے میرے محبوب، آخر یہ نور کس کا ہے کہ جس کی وجہ سے ہر چیز اس قدر روشن ہے اور چمک رہی ہے؟ تو خداوند عالم نے فرمایا یہ میری مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ پھر خدا نے ان کے اسما، ان کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتائے اور یہ بھی فرمایا کہ میری رحمت، میرا غضب، میرا ثواب اور میرے عذاب کا تعلق سب انہی لوگوں سے ہے۔ اور پھر فرمایا خداوند عالم نے کہ میں نے انہی کی خاطر ساری کائنات خلق کی ہے، اگر میں ان کو خلق نہ کرتا تو میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ اے آدم، میں نے قسم کھا لی ہے کہ اگر کوئی بھی سائل، اگر کوئی بھی سوالی ان کا واسطہ دے کر مجھ سے مانگے تو میں اس کو بخش دوں گا۔ اے آدم، خیال رکھنا جب کبھی تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو ان کے توسل سے میری بارگاہ میں عرض کرنا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش اعلیٰ میں چمکتا ہوا دیکھا تو خداوند عالم سے یہ دعا کی کہ مجھے اس نور کی پہچان کرائے، میں اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو خداوند عالم نے کچھ لمحوں کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ اس نور کو واضح کیا جو کہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا پاک و پاکیزہ نور تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو دیکھا۔ عزیزان محترم، یہاں پر جو تمام تر یہ واقعہ اور یہ جو تمام تر بحث ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ملائکہ کے درمیان اور یہ جو عرش بالا پر تمام تر واقعہ ہوا، اس میں جو ایک اہم پہلو، ایک اہم نقطہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے علم کو عبادت پر ترجیح دی ہے، فوقیت دی ہے۔ دیکھیے ملائکہ ہزارہ سال سے عبادت کر رہے ہیں اور ایسی عبادت کی جو حالت قیام میں ہے وہ فقط ہزاروں سال سے قیام میں ہے، جو حالت رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو حالت سجدہ میں ہے وہ سجدہ میں ہے۔ گویا اتنی سخت عبادتیں اور اتنی مسلسل اور اتنی پاک و پاکیزہ عبادتیں کہ جو ان کو معصوم کا درجہ عطا کر رہی ہیں ملائکہ کو، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو جن کو خداوند عالم نے مٹی سے خلق کیا، اللہ نے ان کو ان پر فضیلت دے دی۔ کس وجہ سے؟ کہ جب ہم اس مناظرے کو دیکھتے، جب ہم اس گفتگو کو دیکھتے، جب ہم اس بحث کو دیکھتے، سوال و جواب کو دیکھتے تو وہاں پہ علم کی جیت ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ معنی کیا کہ علم کو اللہ نے عبادت پر فوقیت دی ہے۔ عبادت جو ہے صفت، وہ مخلوق کی صفت ہے، یعنی مخلوق نے تو عبادت کرنی ہی کرنی ہے، اللہ کی یہ صفت نہیں
نہیں ہے کہ وہ عبادت کرے. نعوذ باللہ. خداوند عالم جو کہ خالق کائنات ہے, خالق عالمین ہے, وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا. یہ خدا کی صفت نہیں ہے, یہ صرف مخلوقات کے لیے ہے. تو ملائکہ جو صفت اپنائے ہوئے تھے وہ انہی کی صفت تھی, وہ مخلوق تھے خداوند عالم. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا. علم رکھنا, عالم ہونا, یہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ہے. یعنی کیا کہ خداوند عالم ہر شے کا علم رکھتا ہے. ہمارے جو سینوں میں ہے, ہم جو چھپائے ہوئے بیٹھے ہیں, وہ سب کچھ خداوند عالم کے علم میں ہے. وہ ہر بات کو سنتا ہے, جانتا ہے, اور ہر چیز کا علم ہے اس کے پاس. صحیح. تو علم رکھنا, عالم ہونا, یہ خداوند عالم کی صفت ہے. اللہ نے اپنی اس صفت کے ایک حصے کو اپنی مخلوق پر اتارا ہے, انسانوں میں اتارا ہے, اور اسی علم کی بنیاد پر خداوند عالم نے ان فرشتوں پر فوقیت اور برتری عطا کر دی کہ جو ہزارہ سال سے عبادت کر رہے تھے. اور وہ علم دیا گیا کن ناموں کا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی پاک و پاکیزہ آل کے ناموں کا. اور یہی بات ہمیں قرآن پاک میں اور احادیث میں بہت واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ خود خداوند عالم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ تحرین علیہ السلام اس بات کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا علم رکھنے والے اور وہ لوگ کہ جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں. بس عزیزان محترم, علم کو کیوں برتری دی گئی؟ کیونکہ اگر آپ کسی چیز کا علم رکھتے ہوئے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی حقیقی روح کا پتہ چلتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں معرفت محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تو وہ کیوں اتنا زور دیا گیا؟ اس لیے کہ جب آپ حقیقی معنوں میں معرفت رکھیں گے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تبھی تو آپ خدا تک پہنچ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہترین وسیلہ ہے. تو وہ عبادت کہ جو آپ علم رکھتے ہوئے کرتے ہیں, وہ عبادت کہ جو آپ معرفت رکھتے ہوئے کرتے ہیں, اس کا اجر خداوند عالم کے ہاں کہیں زیادہ ہے اس عبادت سے کہ جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے, یا آپ اس کے معنی نہیں جانتے, یا آپ اس کے حقیقی روح سے یا حقیقی راز سے واقف نہیں ہیں. عزیزان محترم, ایک اور بہت اہم سوال جو حضرت آدم علیہ السلام کی ذات سے منسوب ہے, اور وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کیا کوئی گناہ ہوا تھا؟ کیونکہ وہ تو نبی ہیں, تو نبی سے گناہ کیسے سرزد ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی نبی گناہ کر دے تو وہ معصوم کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ سوال آج کے دور میں اٹھایا ہوا سوال نہیں ہے, بلکہ تاریخ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ہر دور میں ائمہ تحرین علیہ السلام سے جب کبھی انبیاء کا ذکر کیا جاتا, پوچھا جاتا, تو یہ سوال سب سے اوپر ہوتا, سب سے ٹاپ پہ ہوتا. صحیح. عیون اخبار الرضا میں یہ روایت موجود ہے کہ مامون نے امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا تھا. روایت بتاتی ہے دربار لگا ہوا تھا, مامون موجود تھا, اور امام علی رضا علیہ السلام دربار میں موجود تھے. مامون یہ پوچھنے لگا کہ یہ تو مجھے بتائیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ وہ اس درخت کے پاس نہ جائیں, اور سختی سے منع کیا تھا, لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام وہاں پہ تشریف لے گئے اور وہ کام کیا کہ جو خداوند عالم نے منع کیا ہوا تھا, تو یعنی اطاعت الہی نہ کر سکے اور خدا کی نافرمانی کی, تو اس کے بعد وہ نبی کیسے رہ گئے؟ اس کے بعد وہ معصوم کیسے ہو گئے؟ یعنی مقام عصمت انبیاء کو چیلنج کیا تھا مامون نے. حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اس کا جواب نہایت تفصیل سے دیا اور بہت واضح الفاظ میں دیا. مولا فرمانے لگے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ بہشت میں جہاں چاہیں گھومے پھریں اور جو چیز چاہتے ہیں وہ کھائیں, لیکن اس ایک ممنوع درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا. یہ نہیں فرمایا تھا کہ اس درخت جیسی جو دیگر جنس ہیں ان کے درخت یا ان کے پھلوں کے پاس آپ نہ جائیں. پہلی بات تو یہ ہے, یعنی ایک جیسے پھل کی بہت ساری اقسام ہو سکتی ہیں, تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اسپیسیفک سے منع کیا گیا تھا, بلکہ اس سے جو سملر چیزیں تھیں ان کے پاس جانے سے نہیں روکا گیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جب شیطان آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کے پاس, تو ان کو یہ کہا اس نے کہ میں آپ کا ہمدرد دوست ہوں, اور خدا نے آپ کو صرف اس جگہ جانے سے منع کیا ہے, باقی جیسے سملر چیزوں سے تو منع نہیں کیا, تو آپ وہ کھا سکتے ہیں. اور اس نے قسم اٹھائی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں. اب چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے اس سے پہلے کسی کو جھوٹی قسم اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور نہ سنا تھا, تو ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ کوئی اس طرح سے جھوٹی قسم اٹھا سکتا ہے. بس جب شیطان نے ان کے سامنے اپنے اس دعوے کو قسم کے یقین کے ساتھ کرایا, تو وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے, اور وہ درخت اس سے پھل نہیں کھایا تھا, بلکہ اس جیسے اس جنس سے تعلق رکھنے والا ایک پھل تھا, ایک درخت تھا وہاں پر جو موجود تھا بہشت میں, اس میں سے کھایا تھا, جس کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ان کو بہشت سے نکال دیا. حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ گناہان کبیرہ نہیں تھا,
یہ عظیم غلطی نہیں تھی بلکہ اس کو ترک اولا کہہ کر پکارا گیا، اور تقریباً تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کے لیے یہی لفظ استعمال کیا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے ایک اور دلیل قائم کی، اور وہ یہ تھی، مولا نے فرمایا تھا کہ جب یہ کام حضرت آدم علیہ السلام سے سرزد ہوا تو اس وقت وہ نبی نہیں تھے، ان کو نبوت نہیں عطا کی گئی تھی۔ گویا نبوت سے پہلے جو کام ہوا وہ ان کا ترک اولا تھا کہ جس پر انہوں نے ہزارہ سال گریا کرتے ہوئے معافی مانگی، صحیح۔ اور پھر اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو چن لیا اور ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو برگزیدہ بندوں میں سے شمار کیا۔ تو گویا یہ کہ وہ کوئی گناہان کبیرہ نہیں تھا، یعنی مقام عصمت حضرت آدم علیہ السلام یا مقام عصمت انبیاء کو یہ چیلنج کرتا ہوا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک ترک اولا تھا جو کہ اطاعت الہی کے خلاف تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے سرزد ہوا شیطان کے بہکاوے میں آ کے، اس کے وسوسے میں آ کر، لیکن اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ہزارہ سال اس بات کی معافی مانگی اور خداوند عالم نے ان کو معاف کر دیا تھا، اور اس کے بعد ان کو نبوت کا عہدہ عطا کیا گیا تھا۔ سب سے اہم سوال جو اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی، اور اس توبہ کے قبول کرنے میں کون سے ایسے نام تھے، کون سا ایسا وسیلہ تھا جو کہ بہت زیادہ کارگر ثابت ہوا تھا کہ جس کی تعلیم خود خداوند عالم نے دی تھی۔ عزیزان محترم، روایات یہ بتاتی ہیں کہ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ گریا کرتے رہے تھے اور خداوند عالم سے اپنی اس ترک اولا کی معافی مانگتے رہے تھے۔ یہاں تک کہ روایات میں لکھا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اتنا گریا کرتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے کی جلد ختم ہو گئی تھی اور ہڈیاں نظر آتی تھی، اور جس زمین پر وہ گریا کرتے تھے وہاں پر گڑھا بن جاتا تھا اور آنسو جہاں پر جمع ہو جاتے تھے۔ گویا اتنا شدید گریا کرتے تھے، خوف الہی میں ندامت کے آنسو تھے۔ بالآخر رحمت الہی کو جوش آیا اور خداوند عالم نے ان پر نگاہ کرم کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو الہام ہوا۔ وہ کیا الہام تھا؟ تاریخ لکھتی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، اب ان لوگوں کے واسطے سے دعائے مغفرت کرو کہ جن کے نام ساق عرش پر لکھے ہوئے ہیں اور جن کے اشباح تمہیں دکھائے جا چکے ہیں اور جن کے انوار تمہارے صلب میں ودیعت کیے جائیں گے، اور وہ نام یہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ روایت کہتی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی اس الہام کو ایکسپٹ کیا ہے یا ان پر الہام ہوا ہے، فوراً انہوں نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور یہ فرمانے لگے کہ خدایا، میں تجھے محمد و علی و فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بخش دے اور میری کھوئی ہوئی عزت مجھے پھر سے عطا کر دے۔ خداوند عالم کی جانب سے یہ صدا آئی کہ اے آدم، میں نے تمہیں بخش دیا ہے اور تمہاری توبہ قبول کر لی ہے اور تم کو پھر سے تمام کرامتوں سے بہراور بنا دیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا، بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری توبہ کو قبول کر لے۔ گویا 2 سے 3 اور طریقے بھی ہیں کہ جن کے ذریعے دعائے حضرت آدم علیہ السلام کو نقل کیا گیا، لیکن جو سب سے اس میں اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو وسیلہ اختیار کیا گیا ہے وہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ایک دعا ہمیں ملتی ہے جو کہ آپ کامل دعا اس کو کہہ سکتے ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی معافی کے لیے طلب کی تھی۔ وہ کیا دعا تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، خدایا، میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، میرے پالنے والے تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ خدایا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، خدایا مجھے بخش دے، اور تو بہترین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ خدایا، میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، بے شک تو پاک و پاکیزہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ خدایا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے۔ خدایا، میری توبہ قبول کر لے، اور تو بہترین توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ختم ہوئی ہے ان الفاظ پہ، اللہ رب العزت کی جانب سے یہ صدا آئی کہ اے آدم، ہم نے تمہارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دیا ہے، یعنی وہ ترک اولا جو تم سے ہوا ہے، اور آج کے دور میں اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں اپنے گناہوں سے تو وہ گناہان کبیرہ اور صغیرہ ہی ہوں گے۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو برگزیدہ بندوں میں شمار کیا،
سے اہم بات یہ ہے کہ جو توبہ کی کلمات ہیں، جو دعائیہ کلمات ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے، وہ رہتی دنیا تک ہر شخص کے لیے ایک نعمت کے طور پر موجود ہیں کہ اگر کسی سے کوئی بھی غلطی ہو جائے، کوئی بھی گناہ سے زد ہو جائے، چاہے وہ گناہان کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، جان بوجھ کر ہو جائے یا انجانے میں ہو جائے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جب کبھی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائے، اپنے ندامت کے آنسوؤں کو لے کر، اپنی عاجزی کو لے کر، انکساری کو لے کر، تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ واسطہ دے کس کا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ اولاد کا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی قسم اٹھا کر یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی سائل، کوئی بھی سائل، چاہے اس کے نامہ اعمال میں کتنے ہی گناہان کبیرہ اور صغیرہ کیوں نہ ہو، اگر وہ ان ہستیوں کا واسطہ دے کر خداوند عالم کی بارگاہ میں جائے گا، اپنی حاجات کو پیش کرے گا، اپنے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی معافی کو طلب کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کی معافی کو قبول کر لیں گے، کیونکہ یہ انوار وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے خداوند عالم نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ گویا یہ تمام ہستیاں خداوند عالم کی بارگاہ میں بہت بلند مقام اور مرتبہ رکھتی ہیں۔ بس عزیزان محترم، اس ماہ رمضان المبارک میں جہاں ہم بارہا ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے گناہوں پہ نادم ہونا ہے، ہمیں اپنے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی معافی طلب کرنی ہے، تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان ادب اور آداب اور ان طریقوں کو سمجھیں کہ کس طرح سے ہماری دعا مستجاب ہو سکتی ہے۔ خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ حاضر ہو سکیں، اپنے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی معافی طلب کر سکیں، اور وہ بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔